अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन घर रहिए, महफूज रहिए, मेरा घर मेरी जन्नत में। मैं हूँ समीना राना और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, खुश आमदीद कहेंगे। आप इस ट्रांसमिशन में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज़ साहब, जिस तरह से हमारी इस ट्रांसमिशन का जो मकसद है वो ये है कि हम इस छुपे हुए दुश्मन कोरोना वायरस से अपने अवाम को जितना ज्यादा आगाह कर सकें, जितना ज्यादा अवेयरनेस दे सकें, और खासतौर पर जो एक बेसिक मकसद है हमारे इस ट्रांसमिशन का वो ये कि आप जितना महदूद रहेंगे आप उतना ही इस वायरस से महफूज रहेंगे। तो सर, आपकी इजाजत से मैं आज की जो अपडेट्स हैं, जितने पेशेंट्स हैं और कितने सेहतयाब हुए, वो हमारे नाज़रीन को आगाह करना चाहूंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जो मुतासिरा मरीज हैं उनकी तादाद जो है वो 8,418 हो गई है। ये थोड़ा सा फिगर अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हम देख रहे हैं इम्तियाज़ साहब के 1,970 अफराद जो हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं और कोरोना वायरस से अब तक 176 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। तो इम्तियाज़ साहब, हम देखते हैं कि ये सूरत हाल जो दुनिया की सूरत हाल है, पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली जितना अंदाजा लगाया जा रहा था उससे काफी बेहतर हम कह सकते हैं, चूंकि अप्रैल के महीना, चूंकि आखिरी रवा माह के आखिर में ये अंदाजा था कि तादाद ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन जितना अंदाजा था इम्तियाज़ साहब हमने देखा कि उतनी नहीं बढ़ी अगर दुनिया से कंपैरिजन करें जो सूरत हाल है उसका। तो जी, बिलाशुबा ऐसे ही हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे पड़ोस में यानी भारत में भी कुछ तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। यानी जनूबी एशिया का जो कर्व है वो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर नहीं गया, जिस तरह हमने दूसरे मुल्कों में देखा, फ्रांस में, अमेरिका में खास तौर पे। यहाँ पे एक प्लेटो उसको कहते हैं, यानी आहिस्ता धीरे धीरे तादाद में इजाफा हो रहा है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम बस दुआ ही कर रहे हैं कि भले टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास आ भी जाए तो इतने ज़्यादा मरीज़ हमें हमारे सामने ना आए, कोई मुतासरीन की तादाद में इजाफा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में महदूद सलाहियतें हैं। हॉस्पिटल्स में जो साजो सामान है, कोशिश बहुत हो रही है और गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान चीन की मदद से काफ़ी इजाफा किया गया है तकनीकी सहूलियात में इस नौयत के केसेस से निपटने के लिए। लेकिन देखिए, उम्मीद है कि अगर कर्व ऐसे ही रहा तो दुनिया के बाकी कई ममालिक के मुकाबले में हम गालिबन फिर खुशकिस्मत गर्दाने जाएंगे। बिल्कुल, और अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उससे भी इम्तियाज़ साहब यही कहा जा सकता है। और जिस तरह से आपने टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से बात की थी, तो अब जो है यौमिया रोजाना की बुनियाद पर 8,000 टेस्ट मुल्क भर में किए जा रहे हैं और अप्रैल के आखिर तक इस कैपेसिटी को जो है वो 20,000 तक जो हदफ रखा गया था उसको हासिल कर लिया जाएगा। और तीसरी खेप जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि तीसरी खेप इमदादी सामान की जो तिब्बी सामान है वो पाकिस्तान पहुंची है और 408 अस्पताल जो कि मुल्क भर के अस्पताल हैं वहां पर ये खेप जो है तिब्बी सामान की पहुंचा दी है। इम्तियाज़ साहब, मेरा ख्याल है हमारे साथ कोई मेहमान मौजूद। जी, हमारे साथ इस वक्त जुबैर मोती वाला साहब हैं, बड़े मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, सनतकार भी हैं, तो उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। जुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू साहब। जी, बस आपको हमने जहमत दी सिर्फ इस वजह से कि बहुत सारी शिकायत सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे अफगानिस्तान के कारोबारी हजरात हैं उसमें पाकिस्तानी कंपनियां भी शामिल हैं, और वो ये कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगान ट्रांजिट के लिए और अफगान कारोबारी जो कंसाइनमेंट्स हैं उनके लिए वो महज 3 दिन खोला जा रहा है और उसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो गए। हमें ये बताया गया कि कई हज़ार कंटेनर्स कराची में फंसे हुए हैं, उसमें फिर और बहुत सारे मसाइल आ जाते। तो आप अगर काइंडली हमें अपडेट कीजिएगा कि बतौर चेयरमैन, चूँकि आपको तो दोनों मुल्कों का एतमाद हासिल है, आपके पास ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं? ये ताज़ा तरीन क्या है, पिछले तकरीबन कोई जब से ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हुआ है, बल्कि 15 मार्च से
पहले तो क्लियरेंस बंद कर दी गई थी कराची पोर्ट के ऊपर, न ट्रांजिट की न कोई और कंटेनर की, इनके इंपोर्ट के जो कंटेनर थे उनकी भी। और फिर इसके बाद आपको पता है कि बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया 23-24 तारीख से। और जब से जो है इसके बाद कुछ हमने बहुत ज्यादा दौड़ की, और मैं कॉमर्स सेक्रेटरी का बड़ा मशहूर हूँ, तो उन्होंने बड़ी इसके ऊपर मेहनत भी की और उन्होंने इसको जो है 3 दिन खुलवाने पे रजामंदी की। एक्चुअली फिर ये प्रेसिडेंट गरीब की और बाज़ साहब की जो बातें हुई, इसके बाद वो 3 दिन के लिए भी खुला है। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो इंतहाई खराब है। देखिए रमजान का सीजन है, अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और उनकी जो इम्पोर्ट्स हैं उसके अंदर अक्सर माल जो वहाँ मौजूद जो कंटेनर हैं वो किस चीज़ के हैं, वो रमजान की जो अशियाँ हैं जो रमजान में बिकती हैं या ईद के लिए तैयारी के लिए होती हैं, वो सारी वहाँ मौजूद हैं। और आज जो मेरे पास जो फिगर्स दिए गए हैं वो 4500 कंटेनर जो हैं वो आपके जो है ना वहाँ कराची पोर्ट के ऊपर स्टकअप हैं। मेरी बात की मैंने डीजी वड़ाई साहब से, डॉक्टर सरफराज वड़ाई साहब से, उन्होंने कहा कि जी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉर्डर्स बंद होने की वजह से जो कंटेनर वहाँ रुक गए हैं उनकी वजह से जो है ना हमें वो जो चिप जो लगाना होता है, जो इक्विपमेंट लगाना होता है, ये कंटेनर डायरेक्ट अफगानिस्तान जाएगा, वो जब कंटेनर वापस आएंगे तो इक्विपमेंट हमारे पास आएंगे तो हम उसको लगा के भेजेंगे, क्योंकि अब वहाँ से क्लियरेंस नहीं हो रही। तो मैंने उनसे कहा आपने जो लाइजॉन कमेटी है जिसमें 4 अफगानी हैं, 4 पाकिस्तानी हैं, 2 हमारे जो है ना बिजनेसमैन हैं, उसकी मीटिंग आपने नहीं की। तो उन्होंने कहा मैं अभी करवा देता हूँ। उन्होंने वो कल मीटिंग की है, लेकिन अभी जो पोजीशन है मैंने एक आपको वो भी भेजा है ताकि अगर स्क्रीन पे आप दिखा सकें, जिसमें कराची के अंदर कस्टम ने क्लियर कट बोर्ड पे लगाया हुआ है कि हम 100 कंटेनर से ज्यादा की एप्लीकेशन नहीं लेंगे क्लियरेंस के लिए। पहले ये प्रॉब्लम था इम्तियाज साहब कि जो पहले जो एग्रीमेंट था वो ये था कि 5% कंटेनर जो है ना वो स्कैनिंग होगी इसकी, फिर 20% हुआ और आज उसके ऊपर 100% स्कैनिंग कर रहे हैं। तो 100% स्कैनिंग आप करेंगे और 100 से ज्यादा कंटेनर अगर आप नहीं करेंगे तो 4500 कंटेनर हैं। बड़ा सीधा सा हिसाब है कि अगर आज से कोई कंटेनर आए ही ना तो अफगानिस्तान को ये कंटेनर 1.5 महीने में पहुंचेंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती हो जाएगी और हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये सारा ये जो 3 दिन खोलना वो भी सिर्फ दिन को खुलता है, फिर उनके बाद वहाँ प्रॉब्लम्स हैं कि ड्राइवर पाकिस्तान का यहाँ उतर जाएगा। मैंने आफरीदी साहब ने जो लिखा है, जो सेफ्रॉन के चेयरमैन है सेनेटर हमारे, उन्होंने भी गवर्नमेंट को लिखा है कि ये जो 3 दिन आपने किया और ड्राइवर अगर बाहर उतर जाते हैं तो नहीं जाते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और जिस कोरोना की वजह से हम बंद कर रहे हैं वहाँ तो कोरोना की नर्सरी बनती जा रही है, क्योंकि लोग सड़क के पास बहुत सारे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के भी, उस साइड से अफगानिस्तान के बैठे हैं, और इधर का ड्राइवर उतरेगा और वो ड्राइवर लेके जाएगा। तो ये बड़ा कम्बर्सम प्रोसीजर है और मेरा ख्याल है कि ये इनकी सीजन भी खराब हो जाएगी और बहुत सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा एक्सपोर्ट है। चलो हम ये ट्रांजिट की जो हम बात कर रहे हैं, अब मैं बात करता हूँ आपके हमारे एक्सपोर्ट। हम तो अपना एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को करना चाहते हैं और ये सारा एक्सपोर्ट भी ये इसी सीजन से मुताल्लिक है और जनरल जो वहाँ इंडस्ट्री है इसके रॉ मटेरियल से मुताल्लिक है। हम पाकिस्तान से टेक्सटाइल, अब बहुत सारी चीजें जो है ना इनकी फ्लोर, अब कौन सी चीज का नाम है रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं उसमें से तकरीबन 70 से 80% जो चीजें वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान जाती हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, इनके कोई मेरे जो है ना 700-800 कंटेनर हैं जो ट्रांजिट के भी हैं और पाकिस्तान से भी जा रहे हैं। अगर उसको हम रोक देंगे तो खराब हो जाएगा, वो पेरिशेबल गुड्स हैं। उन्होंने उसको बड़ी मुश्किल से कुछ करके दिया, फिर वो रास्ते नहीं है, फिर वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो तुर्खम के ऊपर अपने प्रॉब्लम है, चमन के ऊपर अपने प्रॉब्लम है। चमन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम चेकिंग वगैरह के हैं, वहाँ जो है ना वो जो क्लियरेंस थी पहले दिन वो सिर्फ 30 कंटेनर की हुई और तुर्खम पे 42 हुई। अब वो तकरीबन 70-80 कंटेनर जो है ना वहां से निकल पा रहे हैं। यहाँ से अगर 100 भी निकलते हैं और वहां से अगर 70-80 निकलते हैं और 3 दिन चलता है तो आप समझ लें कि हम बात कर रहे हैं 3-4 महीने की। तो ये आप तो जुबैर भाई आप बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ वही 5000 के करीब कंटेनर जो कराची में फंसा हुआ है, अगर उन्हीं को आज की तारीख से हम जाने दें तो उसमें तो जो हमने हिसाब लगाया है, जो कुछ आपके साथियों ने भी बताया है, उसके मुताबिक उसमें कम से कम 75 दिन सिर्फ उनकी क्लियरेंस में लग जाएंगे। जबकि आप बता रहे हैं कि सरहद के उस पार भी कंटेनर गए हुए हैं, सरहद के इस पार भी फंसे हुए हैं 75 दिन जी। और अगर कराची पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस के 45 डेज टू 50 डेज नए कंटेनर आएंगे, फिर पाइल अप होते जाएंगे। यानी जो बैकलॉग है वो हम हमेशा 40-50 दिन का रखेंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए काम करना। और हमारा CIS का एक्सपोर्ट भी है।
دیکھیں اور ہم آگے جو ہے نا سارا راستہ اسی طرف سے جاتا ہے. آپ اگر چائنا کے ایکسپورٹ دیکھیں بائی روڈ دیکھیں تو وہ بھی یہیں سے ہے, اور جو جتنی کنٹریز کے اوپر ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ سارا ادھر ہی سے ہے. تو ہم کو ایک دفعہ اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے. اس سے پہلے ایک دفعہ ہوا تھا جب یہ راجہ پرویز صاحب پرائم منسٹر تھے, تو میں نے ان کو بلایا تھا افغانس کو, تو کوئی 11,000 کنٹینر اسٹک اپ ہو گیا تھا. وہ 11,000 کنٹینر میں اگر چاہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے قوم اتنی ایفیشینٹ ہے کہ وہ 11,000 کنٹینر جو ہے وہ انہوں نے 13 دن کے اندر جو ہے نا اس کو 8,000 کنٹینر نکل گیا تھا. پھر جو ڈسپیوٹڈ تھے وغیرہ تھے اس کے اندر کوئی 8-10 دن اور لگے تھے, لیکن 8,000 کنٹینر جو ہے نا وہ 13 دن کے اندر نکل گیا تھا. میں ہو کیوں نہیں رہا یہ معاملہ, آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ آپ تو آرمی چیف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی, وزیر اعظم سے بھی کئی ملاقاتیں آپ کر چکے ہیں. یہ معاملہ آخر کیوں کھٹائی میں پڑا ہوا ہے؟ اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ نہ صرف پاکستان کا دو طرفہ کاروبار خراب ہو رہا ہے, بلکہ پاکستان کے راستے جو ٹرانزٹ ٹریڈ جا رہا ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے؟ تو لے دے کے پھر تو بحیثیت مجموعی پاکستان کے اقتصادی اور سیاسی مفادات اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اعلیٰ ترین سطح پہ یہ بات سنی کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچ کے ہم بات کر رہے ہیں, اور ہماری بات ایسا نہیں کہ بات سنی نہیں جاتی. پاکستان میں سارے منسٹر بات سنتے ہیں ہماری, سب ہم کو آن بورڈ لیتے ہیں. جب یہ بند کرنے جا رہے تھے 13 مارچ کو, تب بھی مجھے انہوں نے بلایا اور مجھے اس میٹنگ میں شامل کیا. جب وہ بند کرنے جا رہے تھے 11 تاریخ کو میٹنگ تھی, 13 تاریخ سے بند کرنے جا رہے تھے. میں نے ان سے صرف اتنی بات کہی کہ آپ یہ بند کرنے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ انہوں نے بولا کون سا ڈیٹا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈیٹا وہ ہے جو آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی جو جا رہا ہے اس کو آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کریں, اس کی چیک کر کے اس کو جب آپ بھیجیں جب واپس آئے اس کو پھر چیک کریں. یہ ڈیٹا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا آ جائے کہ جو ہمارے لوگ افغانستان میں جاتے ہیں واپسی میں کہیں کیریئر بن کے تو نہیں آتے. لیکن انسانی زندگی کی میں آگے کوئی اس کے آگے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. نہ میں یا نہ ہماری چیمبر کا کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم کوئی امپورٹ ایکسپورٹ یہ کورونا وائرس کی کرنا چاہتے ہیں. بالکل نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری سیفٹی ہوں, لیکن ایک دفعہ ساری سیفٹیز کو جب آپ ان پلیس کر دیں پھر اس کے بعد کاروبار کو چلنا چاہیے. دیکھیں اگر کاروبار نہیں چلے گا, ہماری کافی ایکسپورٹ کی کنسائنمنٹ چلتی نہیں ہے افغانستان جانے کے لیے, اور پھر جو ہے نا وہ پیسوں کا ٹرانزیکشن رک جاتا ہے. پورا ایک سائیکل ہے جو اس وقت بہت زیادہ خراب ہوا ہے, اور اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے. اور ہم کو افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ایران کی سرحد بھی بند ہو گئی ہے جہاں سے کہیں اور سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جو میری اطلاعات ہیں اس میں ایران کی سرحد بھی ان کے لیے پرابلم ہو گئی ہے. تو یہ تو ہمارے جو یہاں کنٹینر پڑے ہیں واپس تو جا بھی نہیں سکتے. تو اگر ہم 4,000 5,000 اور روز کے اگر آپ کے کنٹینر کی آنے کی تعداد اگر جس کو ہم 300 گنتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ہم روز 10 کنٹینر اور ایڈ بھی کر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ مطلب فوری طور پہ اس کو کیسے آپ کے توسط سے ان تمام کنٹینرز کو فوری طور پہ ہم کیسے روانہ کر سکتے ہیں, ریلیز کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں اگر اس کی اسکیننگ 100% کر رہے ہیں, اس کی اسکیننگ اگر 5% بے شک نہ کریں, کچھ زیادہ کر لیں, 20% کر لیں, 25% کر لیں, تو یہ جو ہے نا یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور یہ اسپیڈ سے کنٹینر نکل سکتے ہیں. ایسا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. اس سے زیادہ کنٹینرز کو ہم نے ہینڈل کیا ہے. دیکھیں ناٹو کے زمانے میں اور جب یہ یو ایس فورسز اور ناٹو فورسز وہاں تھی تو سارے کنٹینر یہیں آتے تھے کراچی پورٹ پر اور یہیں سے جاتے تھے افغانستان. اور آپ اس کی تعداد سوچ نہیں سکتے, ایک سال کے اندر 75,000 80,000 کنٹینر جو ہم نے ہینڈل کیا ہے. یہ تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے. یہ جو بھی آپ کو نمبر میں بول رہا ہوں 4,500 کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ 75,000 کنٹینر گن لیں تو مہینے کے کنٹینر کتنے ہوئے آپ یہ دیکھیں. تو یہ جو بات ہے 7-8 ہزار کنٹینر ہینڈل ہم کر چکے ہیں اور ہم کرتے رہے ہیں. یہ صرف بات یہ ہے کہ اگر آپ اگر اسمگلنگ کے لیے اسکیننگ لگاتے ہیں, ریفلکس مال ہوتا ہے اس کے لیے لگاتے ہیں, تھوڑا سا اس کو کلیئرنس کر دیں اور اس کو کلیئرنس کے بعد آپ ضرور آپ ساری چیزیں ان پلیس کریں. پاکستان کی اگر انڈسٹری کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو افغانستان کا جو بزنس مین ہے اس کو بہت زیادہ اس وقت اس کے کنٹینر رکنے سے, خاص کر کے ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے اور آگے عید کی جو فیسٹیول ہے اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہو رہے ہیں, اس کو کیسے ہم سمیٹیں گے, کیسے اس کو پورا کریں گے اور کتنے بڑے بڑے نقصانات امپورٹرز کو ہو جائیں گے, یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو میری جو گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے, کامرس منسٹر سے, فارن منسٹر سے, کہ ہم کو اس کا لائے عمل بنانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کنٹینر اب چونکہ ہم نے سب چیزیں بند کر دی تھی, وہ یہ ہے کہ ہم نے جب کورونا کی وجہ سے ہم نے اپنی ساری انڈسٹری بھی بند کر دی ہے. ہمارے یہاں نقصان کم نہیں ہے, تو ہم نے ساری چیزوں کو جب اسٹینڈ اسٹل کیا
اب جب ہم بتدریج اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم اس چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نارملائز ہوں, تو ان چیزوں کو بھی نارملائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ جن کے یہ کنٹینرز ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شپنگ کمپنیاں ہیں وہ زبردست قسم کے شپنگ چارجز لگا رہی ہیں, ڈیمریج لگا رہی ہیں. ہم نے جب اپروچ کیا تو FBR نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ جی اس کو جو ہے نا یہ ڈیمریج جو 15 مارچ سے جب ہم نے بند کیا ہے, یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی کلیئرنس کو روکا. وہ جب روکا ہے تو اس وقت کا آپ ڈیمریج چارج نہ لیں. شپنگ والوں کو ریکویسٹ کی ہے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ ریکویسٹ کی بات ہی نہیں, جب وہ اتنا آتے ہیں اور جب یہ سارے معاملات ہیں, ساری دنیا میں یہ معاملات ہیں. آپ دبئی میں دیکھیں انہوں نے ڈیمریج اور شپنگ ختم کر دی, اور آج میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ نے ماشاءاللہ جو 5 دن کا جو اسٹے ٹائم تھا اس کو 15 دن کر دیا. تو یہ 2 معاملے ہیں بیسک ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ جو کلیئرنس میں جو آپ اسکیننگ 100% کر رہے ہیں اس کو 20% کر دیں, یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نمبر 2, یہ جو 3 دن آپ نے جو بارڈر کھولے ہوئے اس کو آپ 15 دن کے لیے 24 گھنٹے 7 دن آپ کھول دیں, یہ کلیئر ہو جائے گا. جب یہ کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کو جو کرنا اس کو کر لیں. حفاظتی اقدامات جتنے کرنا چاہتے ہیں, جتنا ڈیٹا آپ لینا چاہتے ہیں, ٹیمپریچر چیکنگ, اور جو نہیں جا سکتا اس کو نہ جائے, آنا چاہے. لیکن اس کے بعد یہ کلیئر جب ہو جائے گا تو ہم کورونا کے انوائرمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائے عمل طے کر کے ہم نئے پیرامیٹرز طے کریں گے, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمیں کوئی منع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, اچھا کہیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ بات کمپلیٹ کر لیجیے. ڈیمیج کو ہاں جی, آپ کمپلیٹ کر لیں بات زبیر صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ FBR نے جو ریکویسٹ ڈالی ہے نا, ریکویسٹ کو شپنگ کمپنیز نہیں مان رہی. ریکویسٹ کی جگہ پہ یہ ڈائریکٹیوز ہونے چاہیے کہ جی آپ ابھی مجھے صبح کسی نے بھیجا کہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں اور مجھے جو ہے نا یہ میرے 4 کنٹینر ہیں اور 4,40,000 روپے شپنگ کا ایکسٹرا پیسے مانگ رہے ہیں. ایک نے مجھے لکھا کہ 20 کنٹینر ہے, اس کو 20 لاکھ روپے جو ہے نا مجھے جو ہے نا یہ شپنگ چارج پڑ رہا ہے. یہ تو وہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. اور اگر ہم نے روک دیا ہے سسٹم کو اور ہم نے اس کو فریز کیا ہے کہ کیونکہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز کریٹ ہوئے اور ایک ایسی بیماری آئی جو دنیا بھر میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کو ایسے دیکھنا چاہیے اور اسی طرح سے اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور ہم کو چاہے پاکستانی ہو, چاہے افغانی ہو, چاہے کوئی اور ہو, ہم کو ان کی مدد کے لیے اس شپنگ چارجز کو, ڈیمریج کو, پورٹ چارجز کو ہم کو ان کے اوپر ان کی کنسیشنز دینے پڑیں گے, دینے چاہیے, ورنہ یہ اور بھی لمبا ہوگا اور جو ہے اسی طرح کی معاملات کے ساتھ کاسٹ ان کو اتنی زیادہ آ جائے گی کہ یہ بہت بڑے نقصان میں آ جائیں گے. تو میری 3 گزارشات ہیں بالکل کلیئر. 1, آپ بارڈر کو پہلے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے تک 24 گھنٹے کھول دیں. نمبر 2, آپ انسٹیڈ آف 100% اسکیننگ آپ 20% اسکیننگ کریں. اور یہ جو FBR کے ڈائریکٹیوز ہیں, شکر گزار ہے میڈم کے کہ انہوں نے ڈائریکٹیوز دیے, لیکن ڈائریکٹیوز کے ساتھ اب ڈائریکٹیو نہیں دیے, ریکویسٹ دی ہے, اس کو ڈائریکٹیوز میں بدل دیں. یہ 3 باتیں اگر کر دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں. بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب. بلا شبہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے, ایک طرف کورونا کی وجہ سے اور دوسری طرف پھر 2 ملکوں کے درمیان بھی, ان کے تاجروں کے درمیان بھی کافی ایک بدمزگی اور تلخی پیدا ہو رہی ہے. صرف ایک چند ایڈمنسٹریٹو اقدامات کی وجہ سے. تو جیسے سمینا آپ نے بھی سنا کہ ایک خاص طور پہ چھوٹا کاروباری ہے اس سے بہت متاثر ہو رہا ہے, اور اس سے بالواسطہ پاکستان کی اپنی تجارت بھی متاثر ہوتی ہے. جیسے زبیر صاحب نے بتایا کہ کئی ہمارے ٹرک بھی, ہماری جتنی برآمدات ہیں اس کو افغانستان کو, وہ بھی رکی پڑی ہیں. تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی توسط سے جو متعلقہ ہمارے حکام ہیں وہ اس معاملے کو جلد از جلد اٹھائیں گے تاکہ کاروبار کو سہولت مل سکے, کنٹینرز وہاں سے ریلیز ہو سکیں اور یہ معیشت کا پہیہ, کاروبار کا پہیہ دوبارہ چل سکے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ جو کہ چین پاکستان کوآپریشن کے حوالے سے ہے. اسٹے ٹیونڈ. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں.
अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मुसाफे के लिए हाथ ना मिलाएं, ना ही गले मिलें। खांसी या नजले की अलामत के हामिल अफराद से कम से कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नजला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में मैं हूं समीना राना और मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले इम्तियाज गुल साहब ने एक बड़े अहम मामले की जानिब तफसीली गुफ्तगू भी की है, जो कंटेनर्स बॉर्डर पर हैं और उस हवाले से जो स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए और इस मसले को जितना जल्द हल किया जाना चाहिए और इस मसले की वजह से जो नुकसान हो रहा है उस पर भी हमने बात की है। और इस ट्रांसमिशन में जिस तरह से बेसिक जो हमारा मकसद है वो ये है कि इस वबा से कैसे आपने बचना है, कैसे आपने, हमारे अवाम ने, आप लोगों ने किस तरह से महफूज रहना है और साथ साथ लॉकडाउन के बाद जो मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जैसे दुनिया भर की मईशतों की बात करें इम्तियाज गुल साहब, तो दुनिया भर की मईशतों को भी मुश्किलात का सामना है। तो इसी तरह से पाकिस्तानी मईशत जो कि पहले से ही मुश्किलात का शिकार थी लेकिन खुदा खुदा करके अब बेहतरी की जानिब गामजन थी, लेकिन इस वबा के बाद हमने देखा कि मईशत को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन है कि इस लॉकडाउन को दुनिया भर की जो स्ट्रेटजी है इम्तियाज साहब, हम देखते हैं कि वो हर मुल्क की एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है, हर किसी का एक अपना तरीकाकार है। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि पहले लॉकडाउन और अब इसको थोड़ा सा ईज आउट किया गया है ताकि जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है, जान का तहफ़्फ़ुज़ है, वो भी साथ लेकर चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस लॉकडाउन के साथ जो मुश्किलात आ रही थी और जो मईशत को बड़ा शदीद खतरा था, उस खतरे को भी कम किया जाए। तो ये दो पैरेलल चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ देर में हम उनसे बात भी करेंगे। डॉक्टर फजल रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तो इम्तियाज साहब, जिस तरह से मैंने दुनिया भर की मईशतों की बात की, अभी हम ये जो पाक अफगान बॉर्डर पर जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो बंद है, जिसको खोलने के लिए 3 तजावीज़ भी उन्होंने दी थी कि 1 वीक तक इस बॉर्डर को खुला रखा जाए, स्क्रीनिंग को 20% कर दिया जाए 100%। तो आप क्या समझते हैं कि अगर स्क्रीनिंग को 20% किया जाएगा तो क्या आप नहीं समझते कि वबा फैलने के या कैरियर, जिस तरह से जुबैर साहब भी बात कर रहे थे कि इस वायरस का कैरियर बनकर जो ड्राइवर्स आएंगे उसमें भी ज्यादा इजाफा हो सकता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो क्या ये डूएबल है? तीनों पॉइंट समीना, उसमें मसाइल बहुत हैं, दुनिया भर को इन मसाइल का सामना है। मसाइल का सामना आप उनसे फरार नहीं इख्तियार कर सकते, उनका सामना करके ही आप आगे चल सकते हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि अगर तो पाकिस्तान की हुकूमत को अपने तवीलुल मयाद इक्तिसादी मफादात अजीज़ हैं और हम अपने अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बहुत बेहतर करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे हो सकता है कि अगर कोई फोकल पर्सन इस मकसद के लिए हो जो कि तमाम वजारतों के साथ, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते करके और इस मामले का कोई दरमियानी रास्ता निकाल ले ताकि कोरोना की वबा भी ना फैले, हमारे इस तरफ के जो रोज़गार हैं वो भी बचा रहे और ट्रकों की आमद और रफ्त भी जारी रहे। इस तरह जो कारोबारी हजरात हैं उनको ये डैमरेज नहीं देनी पड़ेगी, शिपिंग कंपनियां उनसे जो कंटेनर्स के चार्जेस हैं उसका मुतालबा नहीं करेंगी। अब हम कारोबारी की तरफ रहते हैं कि किस तरह दुनिया में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना की वजह से इख्तिलाफात का सिलसिला, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हुआ है। इस हवाले से इस वक्त हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है डॉक्टर फजल रहमान ने। ये डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के। इन्होंने अपनी PhD भी चीन ही से की है
اور ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت جس انداز میں کورونا نے امریکہ کو گھیرا ہوا ہے، کوئی 7,71,000 کے قریب کیسز ہو چکے ہیں، اموات کی تعداد کوئی 41,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہیں، اور انہیں ایک بار پھر اپنی توپوں کا رخ چین کی طرف کر دیا ہے کچھ دوسرے ممالک کے ہمراہ، اور یہ الزام دے رہے ہیں چین کو کہ وہ کورونا کی وبا ووہان سے شروع ہوئی اور اس میں چین نے غفلت کا مظاہرہ کیا اس کی رپورٹنگ میں۔ تو فضل الرحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس وقت گفتگو میں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو غالباً ہماری آواز نہیں آ رہی، ان سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ رابطہ کریں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو چیلنجز ہیں اور اس کو دنیا بھر میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر جس طرح سے امتیاز صاحب آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں جب صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی اور آج کل بھی ابھی بھی متاثرہ ہے، بہت زیادہ متاثرہ افراد کی تعداد امریکہ میں 7,67,000 سے زائد ہو گئی، تو جس کے بعد یہ ایک پریشر کہہ سکتے ہیں ڈیولپ کنٹری جس کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا تھا امتیاز صاحب، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وبا کا جب بہت زیادہ اسپائک بڑھا تو ہیلتھ سسٹم بھی کولیپس کر گیا، تو اس کو انزائٹی کہا جا سکتا ہے، معیشت کو نقصان کا خوف کہا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اسٹارٹ میں جب بہت شروع میں یہ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا اور اس پینڈیمک نے امریکہ کا رخ کیا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو چائنیز وائرس کہہ کر پکارا، چائنیز وائرس کبھی وہ ووہان وائرس کہہ رہے تھے، کبھی چائنا وائرس کہہ رہے تھے ان کو، بلکہ مارچ کے شروع میں تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ جب یہ وبا پھیلی ہمیں پتہ چلا تو ہم نے جنوری سے چین کے ساتھ جو آمد و رفت کے لوگوں کی وہ کم سے کم کر دی، بڑی پابندیاں لگا دی تھیں، اور مارچ کے وسط میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، ہمیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن 4 ہفتے کے اندر امریکہ میں جس طرح اس وبا نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نیو یارک کے اس وقت تمام ہسپتال کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں، جبکہ عام مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کا ایک نیوی شپ ہے، اس میں 200-300 بیڈز کا، تو عام لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں بندرگاہ کی طرف۔ ہمیں بتایا گیا کہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر فضل الرحمان، کین یو ہیئر اس؟ ڈاکٹر صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ کیا ہماری آواز نہیں جا رہی ان کو یا ان کی آواز نہیں آ رہی؟ ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ پروڈیوسر صاحب سے ہم کہنا چاہیں گے کہ ایک بار پھر سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان سے ہم بات کریں اور اس معاملے کے حوالے سے بات کریں، چونکہ اسکائپ پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کچھ ٹیکنیکل ایشو یا سگنلز کا ایشو آ رہا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بات کریں اور اس معاملے کے حوالے سے دیکھیں۔ امتیاز صاحب، جیسے امریکہ کی بات کی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے چائنا کو مورد الزام ٹھہرایا اور یہ بھی امریکن صدر کی جانب سے کہا گیا کہ چائنا نے دنیا کو تھوڑا دیر سے آگاہ کیا اس وائرس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً وہ WHO پر برہم ہوئے، انہوں نے امداد روکنے کی دھمکی دی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایسٹر پر سب سے پہلے تمام اپنے ملک کو کھولنے کی، معیشت کو کھولنے کی بات کی، لیکن جب دیکھا کہ صورتحال ہاتھ سے قابو سے باہر ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر لاک ڈاؤن کو ہی برقرار رکھا گیا۔ امتیاز صاحب، امریکہ میں اٹلی، اسپین کے بعد امریکہ میں اس کا بری طرح سے لوگوں کو متاثر کرنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لائف سٹائل کا کوئی اس میں عمل دخل ہے یا پھر لوگوں کا غیر سنجیدگی سے لینا اس وائرس کو، یہ بڑا عمل دخل بنا اس چیز کا؟ دیکھیے، اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کچھ آپ کا جو طرز زندگی ہے، لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں، شاید وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ فلوریڈا میں کچھ انہوں نے پابندیاں کم کی گزشتہ 2 روز کے دوران، تو ہمیں بتایا گیا کہ ہفتے اور اتوار کے روز ان کے جو ساحل سمندر تھا وہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، ایک دم جو پابندیاں کم ہوئی لوگوں نے ساحل کا رخ کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید لوگوں نے اس حوالے سے جتنی تنبیہ تھی، وارننگز تھیں، ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور یہی کچھ غالباً دوسرے علاقوں میں بھی ہوا ہوگا۔ میری لینڈ میں بھی، واشنگٹن میں بھی کافی کیسز بڑھ گئے ہیں۔ نیو یارک تو آپ دیکھیے کہ وہاں بالکل اس کو گھٹنے ٹیک دیے وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے، گورنر کومو
بار بار شروع میں کچھ پر امید تھے. ابھی البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ہلاکتوں کا سلسلہ ہے وہ کسی ایک مقام پہ ٹھہر گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اب کم ہونا شروع ہو جائے انفیکشن کا سلسلہ اور اموات کا سلسلہ. لیکن اگر اس مقام پہ بھی رہا تو اس کا بھی مطلب ہے کہ روزانہ 4-5 ہزار کیسز سامنے آ رہے ہیں اور روزانہ کئی سو اموات ہو رہی ہیں. تو یہ بالکل کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اس ریاست کے لیے جس کو کہ عالمی دارالخلافہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اقوام متحدہ وہاں پہ ہے. عالمی مالیاتی منڈی یعنی ڈالر جو ہے نیو یارک کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلتا ہے. جہاں سے آپ نے اگر دنیا کے کسی بھی حصے سے ڈالر آپ نے بھیجنے ہیں تو وہ نیو یارک سے ہو کے آتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے ابھی ہمیں فون کے ذریعے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اب لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لگتا ہے یہ کوئی معاملہ جنکسڈ ہے, اس میں شاید ہماری بات نہ ہو سکے. ابھی میرا خیال ہے کہ اگر آپ صاحب اگر ہمارے دوسرے مہمان آ چکے ہوں تو کیا ہم ان کے ساتھ بات کر لیں؟ کچھ ہی دیر میں ہم ٹرانسمیشن میں دوسرے مہمان بھی جوائن کریں گے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو اٹلی کی صورتحال کی اگر ہم جیسے دنیا کی بات کریں, پہلے ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کی. اٹلی میں امتیاز صاحب اب ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو نمبر ڈیتھ ٹول تھا وہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا شروع ہوا ہے. اب تک 23,000 چونکہ بہت بڑی تعداد ہے, 23,660 کے قریب افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے. اسپین میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی, 20,852. فرانس میں 19,718 افراد جان کی بازی ہار گئے. لیکن امریکہ کی صورتحال جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بہت ہی تشویشناک کہنا چاہیے. بہت سارے لوگ متاثر ہیں, اسپتالوں میں بہت سارے مریض ہیں, ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور وہاں کی انتظامیہ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے قابل ستائش کہنا چاہیے امتیاز صاحب کے. ساتھ ہی ساتھ جیسے سامان جو طبی سامان پہنچایا جا رہا ہے اسپتالوں میں, لیکن اس کے ساتھ فیوچر پلاننگ پر بھی غور کیا جا رہا ہے. آج جب ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو پینڈیمک یہ وبا آئی ہے اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کہ مستقبل میں ہم نے اپنے صحت کے نظام کو کتنا بہتر کرنا ہے, کیا کیا ضروریات ہمیں ضروری چاہیے ہوگی, کیا کیا چیزیں اس پر خصوصی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اس چیز کو بہت سیریسلی لینا ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر ملک میں کوئی ایسی ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے عوام کی جانیں بچا سکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں ہیلتھ سسٹم کو اگنور کیا گیا جس کی وجہ سے جو نتائج تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ اس کو ہم اللہ کی طرف سے ہی کہیں کہ پاکستان میں صورتحال ابھی کنٹرول میں ہے اور کنٹرول میں ہی رہے. لیکن امتیاز صاحب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن تھوڑا ایز آؤٹ ہوا, آج جب میں دفتر آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں گاڑیوں کا فلو بہت زیادہ تھا, ٹریفک بہت زیادہ تھی اسلام آباد میں. لوگ غالباً ایز آؤٹ کرنے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں اس کا خطرہ ٹل گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ تو گہما گہمی بہت دیکھنے میں آ رہی ہے. اب لاہور کراچی کے بھی ہم نے کئی مناظر دیکھے ہیں, لیکن ہماری بار بار اپیل ہے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں بچوں سے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. اگرچہ یہاں پہ کیسوں کی تعداد کم ہے, یہاں ہلاکتیں بہت کم ہوئی ہیں. پاکستان میں ابھی تک جو شرح اموات ہے کوئی 2.09% ہے. بھارت میں بھی کوئی کچھ ایسی ہے 2.23% ہے. ہم اللہ کرے کہ یہ ٹرینڈ ایسے ہی چلتا رہے, لیکن اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہاں پہ حکومت نے شور بہت مچایا, احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بہت کہا ہے, تو اسی وجہ سے شاید یہ تعداد ابھی تک محدود رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. البتہ یہ ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا کہ دنیا کاروبار زندگی ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا, ہمیں خود کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. اپنے طرز زندگی کو اس نئی وبا کی وجہ سے جو تقاضے پیدا ہوئے ہیں ان تقاضوں کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہوگا. اچھا, اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے مہمان حسن اکبر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور حسن اکبر صاحب تھنک ٹینکر ہیں, خارجہ امور کے ماہر ہیں. بھارت اور جنوبی ایشیا پہ ان کی گہری نظر ہے, تو اسی لیے ہم نے انہیں آج اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے کچھ ان امور پہ بات چیت کے لیے جو ہمارے پڑوس میں یعنی بھارت میں ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. حسن, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم پی ٹی وی نیوز کے پروگرام میں.
آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، ذرا سا پروڈیوسر صاحب حسن صاحب کی آواز ہمیں بہت کم آ رہی ہے، تو ان سے بس ہم پوچھنا چاہیں گے حسن آپ سے کہ جس انداز میں خاص طور پہ گزشتہ ایک سال میں بھارت میں بی جے پی کے تحت غیر مسلم یا غیر ہندو شہریوں کے خلاف کارروائی جاری ہے مختلف اقدامات کے تحت، آپ ذرا ناظرین کے لیے بتائیے، ان کی وضاحت کیجیے سٹیپس اگر وہ گنوا دیں جو اقدامات کیے ہیں بی جے پی کی حکومت نے، اور اس پہ دنیا نے اکثر جو بڑے ممالک نے انہیں آہ تک نہیں کی. شکریہ امتیاز. دیکھو بی جے پی کی جو دوسری حکومت آ گئی ہے مودی کی 2019 میں، اس کے بعد بی جے پی نے جو آر ایس ایس کی ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کو لیتے ہوئے جو ہے وہ کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف اور جو باقی اقلیتیں ہیں ہندوستان میں ان کے خلاف لیے گئے ہیں. سب سے پہلے نریندر مودی نے آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کو 2019 میں کشمیر میں ایک بھیانک قسم کا لاک ڈاؤن کیا. کشمیر کے جو لوگ ہیں اب کئی مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں محصور کیا ہوا ہے، وہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے لوگوں کے پاس. اب جب یہ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کشمیر میں بھی پھیلی ہوئی ہے، ہمیں خبریں مل رہی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس جو ہے وہ میڈیسنز تک رسائی نہیں حاصل ہو رہی، وہاں پر ہسپتالوں تک رسائی نہیں حاصل ہو رہی، اور وہاں پر کوئی تقریباً جو ہے وہ 9 لاکھ فوجی جو ہیں وہ کشمیر میں اس وقت مقیم ہیں، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پہ. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد بھارت نے کچھ اور اقدامات اٹھائے. مثال کے طور پہ وہاں پر جو بابری مسجد تھی جو کہ 1992 میں جس کو ڈیمالش کیا گیا تھا، جس کو ہندو ٹیررسٹ نے ڈیمالش کیا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ جی یہاں پر اب ایک رام مندر بنے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل لایا گیا جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھا، جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا گیا، ایکسکلوڈ کیا گیا نیچرلائزیشن پروسیس سے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ بھارت کی جو سٹیزن شپ ہے اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اس میں مسلمانوں کا ایک رد عمل آیا، اور باقی جو لبرل کے ہندو لوگ ہیں انڈیا میں جو کہ اب ایک کافی اقلیت میں پائے جاتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا، پروٹیسٹ کیے گئے. اس میں سے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ دلی میں کیا جا رہا تھا شاہین باغ میں، جہاں پر مسلمان عورتیں اور بچے جو ہے وہ آگے تھے، پیش تھے اس پروٹیسٹ کے خلاف، جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ الگ سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا. وہاں پر اس پروٹیسٹ کے دوران جو ہے وہ دہلی میں جب صدر ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر تھے تو 3 دن لگاتار دہلی میں جو ہے وہ وائلنس ہوا. وہاں پر ہندو جو دہشت گرد آپ کہہ لیں وہ مسلمان علاقوں میں گھسے، انہوں نے لوگوں کے گھر جلائے، مسجدیں جلائیں. اس میں تقریباً 54 افراد جو ہے وہ جان بحق ہوئے، اور پولیس جو ہے دلی کی پولیس بھی اس عمل میں پیش تھی. اس نے جو ہے وہ جو ہندو مابس تھے ان کا ساتھ دیا. اس دوران جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بھارت میں ایک باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی گئی جہاں پر مسلمانوں کے خلاف فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا استعمال کیا گیا تاکہ بھارت میں جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ نفرت مسلمانوں کے خلاف عام عوام میں بڑھائی جائے. اس کے ذریعے جو ہے وہ کاؤ لنچنگز ہم نے دیکھی. اس کے علاوہ ہم نے یہ لو جہاد کی کیمپین دیکھی، اور اب جو نئی ہم نے ایک وہاں پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں وہ کورونا جہاد کے نام سے. اور کورونا جہاد اس لیے ہے کیونکہ بی جے پی کی حکومت یا ہیلتھ منسٹری نے جو بریفنگز دیں اس میں انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ جی یہ مسلمان جو ہے وہ کورونا پھیلا رہے ہیں بھارت میں. اس کے ساتھ ساتھ جو مین اسٹریم میڈیا ہے جو کہ اب بہت رائٹ ونگ ہو چکا ہے بھارت میں، ان لوگوں نے بھی خبریں کی، رپورٹس کی کہ جی یہ مسلمان جو ہیں وہ کورونا پھیلا رہے ہیں اور یہ ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں. اب اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے بھارت کی حکومت کی طرف سے، بی جے پی کی لیڈرز کی طرف سے، اور انڈین آرمی چیف نے یہاں تک کہ انڈین آرمی کے جو 15 کور کے کور کمانڈر ہیں انہوں نے یہاں تک الزام لگا دیا
کہ پاکستان جو ہے وہ LOC سے جو ہے وہ کورونا کے پیشنٹس کو کشمیر میں بھیج رہے ہیں. یہ بالکل ہی ایک سوچ سے بالاتر بات ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر دہلی میں اور باقی شہروں میں مسلمانوں کو ہسپتال نہیں جانے دیا جا رہا. جہاں پر مثال کے طور پہ کینسر ہسپتال ہے دلی میں, اس نے اپنے باہر بورڈ لگا دیا کہ ہم مسلمان پیشنٹس کو ٹریٹ نہیں کریں گے. جہاں تک ہسپتالوں تک مسلمانوں کو رسائی ہو رہی ہے ان کو الگ کیا جا رہا ہے. عام عوام میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے, جھوٹی خبریں پھیلا کر واٹس ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی مہم کے تحت جو ہے وہ کورونا بھارت میں پھیلا رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ کسی کنسپیریسی کا حصہ ہے. اس کے نتیجے میں کچھ جوان مسلمانوں کو لنچ بھی کیا گیا ہے, ان کو کرکٹ بیٹ سے مارا بھی گیا ہے, اس کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ ایک بتدریج بھارت میں ایک نفرت کی لہر جو پھیلتی چلی جا رہی ہے, یہ کسی ملک میں بھی ہو وہ اس ملک کی سوسائٹی کے لیے, اس ملک کی جو ساکھ ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کیونکہ اس کے کچھ جو باہر کے ممالک ہیں بڑے بڑے, ان کے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاشی روابط ہیں, اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں, اپنا اسلحہ بھی بیچتے ہیں بھارت کو. اس وجہ سے انہوں نے کھل کر ان حکومتوں نے ان مسائل کے اوپر بات کرنے سے گریز کیا ہے اب تک. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو جس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بات ہائی لائٹ کی ہے کہ جو ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں یہودیوں کے خلاف جو کیمپین کی گئی وہاں پر بھی ٹائفس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا بیماری کا, تاکہ یہودیوں کو الگ کر دیا جائے باقی جرمن کمیونٹیز اور یورپین کمیونٹیز سے. اسی طرح بھارت میں بھی اب کورونا کا بہانہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس میں امتیاز صاحب ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بھارت میں جو بی جے پی اور نریندر مودی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ہیٹ سپیچ کرتی ہے, وہ نفرت کی باتیں کرتی ہے, وہ عام عوام کو اکساتی ہے وائلنس کی طرف اور نفرت کی طرف مسلمانوں کے خلاف خاص طور سے. لیکن جو بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ہم دہلی کے جو وائلنس تھا اور جو پروگرام تھا دہلی میں اس کو دیکھیں, یا اب جو کورونا میں ہو رہا ہے, 22 دن گزر گئے جب یہ فیک خبریں پھیل رہی تھیں, مسلمانوں کے خلاف فیک نیوز جو ہے وہ کی جا رہی تھی, ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرامز کیے جا رہے تھے. لیکن بی جے پی کی حکومت نے کھل کر آ کر اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اور 22 دن کے بعد جو ہے وہ بھارت کے وزیر اعظم نے ایک چھوٹا سا بیان دیا ہے جو کہ واضح ہے کہ بہت لیٹ ہے. اس پہ جو ہے وہ اب OIC جو سیکریٹریٹ ہے اس کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے اور پاکستان کو بھی اس سے بہت تشویش ہے. بھارت میں جس طرح مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, وزیر اعظم نے اور ہمارے فارن آفس نے دونوں نے اس بات کو اٹھایا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے سامنے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی. لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے کہ بھارت میں ایک ایسی حکومت رائج ہے جو کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ الٹرا نیشنلسٹ حکومت ہے اور جو کہ مسلمانوں کے خلاف یقیناً ایک بھیانک قسم کا جینوسائیڈ یا بھیانک قسم کا پروگرام کے ارادے رکھتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت خطرناک جو ہے وہ اور تشویشناک صورتحال بھارت میں اور اس پر دنیا کو اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ حسن اکبر صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا, ایک نیوز بریک لیں گے اور اس کے بعد اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ امتیاز گل صاحب اور رضوان علی احمد جاری رکھیں گے. تو ایک نیوز بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے.